अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफर बने हमारा, मदफर बने हमारा, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हम सब आज दोबारा से मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम जिसका नाम है अच्छे बच्चे। क्या नाम है? जी हाँ, इसमें अच्छे बच्चे बनने के तरीके बताए जाते हैं कि अच्छा बच्चा बनना कैसे है। क्योंकि वैसे तो बच्चे कहते ही हैं कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अच्छा बच्चा बनने के तरीके क्या हैं, किन बातों पर अमल करना चाहिए, क्या बातें सीखनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ, कैसे बच्चों के साथ बैठना चाहिए, कैसे बच्चों की सोहबत में बैठना चाहिए, उनकी दोस्ती इख्तियार करनी चाहिए और कैसे दोस्तों से बचना चाहिए, हमें ये तरीके सिखाए जाते हैं। इसीलिए अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो प्रोग्राम देखिए जिसका नाम है बच्चे। आइए प्रोग्राम के अंदर पोएम शामिल करते हैं। अच्छे प्यारे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे। और इससे पहले कि पोएम स्टार्ट करें, प्यारे बच्चों, आपने कॉल्स भी करनी है और अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ें भी हमें सुनानी है। हम आपको एक सवाल भी दे देते हैं। सवाल हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सी ज़ात है जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। ठीक है, तो आसान अंदाज पर अगर सवाल अगर हम आपसे पूछें तो वो यूं बनेगा कि जन्नत किनके कदमों के नीचे है। आइए पोएम सुनते हैं। जी भाई, कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं आप? 5 पिलर इस्लाम के। 5 पिलर इस्लाम के। ठीक है, स्टार्ट।
پانچ پلرز اسلام کے، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، ہر مسلم پر لازم ہے، دین انہی پر قائم ہے، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، ہر مسلم پر لازم ہے، دین انہی پر قائم ہے، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، کلمہ طیب پہلا پلر پڑھیں گے دن سے مان کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، دوسرے نمبر پہ ہے نماز، اس کا اونچا ہے اعزاز، دوسرے نمبر پہ ہے نماز، اس کا اونچا ہے اعزاز، ہر مومن کی ہے معراج، ہر مسلم کے سر کا تاج، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، پانچ پلرز اسلام کے، تیسرے نمبر پر روزہ پیدا کرتا ہے تقوی، رب چاہے تو آسان رکھنا ہے پورے رمضان، رب چاہے تو آسان رکھنا ہے پورے رمضان، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، چوتھے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، کرتے ہیں اب اس کی بات، چوتھے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، کرتے ہیں اب اس کی بات، ہر مسلم جو ہو حقدار اس کو دینا ہے ہر بار، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، پانچ پلرز اسلام کے، حج ہے دین کا ففتھ پلر، جو کر سکتا ہو یہ سفر، حج ہے دین کا ففتھ پلر، جو کر سکتا ہو یہ سفر، اس پر کرنا فرض ہے، سمجھو تو ایک قرض ہے یہ، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے، پانچ پلرز اسلام کے، اللہ کے انعام کے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا یہ جو پوئم ہے، اور اس کے علاوہ بھی مدنی چینل آپ کے لیے بالخصوص کڈز مدنی چینل آپ کے لیے جو پوئمز وغیرہ بھی، نظمیں وغیرہ بھی لے کر آتا ہے نا، تو اس میں ایک میسج ہوتا ہے۔ اب یہ پوئم دیکھیں نا، کہنے کو تو پوئم ہے لیکن کتنی زبردست بات ہمیں اس میں سکھائی جا رہی ہے نا۔ پانچ پلر اسلام کے ہیں، دین کے ستون کتنے ہیں؟ پانچ، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ پانچ، کون کون سے؟ نمبر 1 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جی کلمہ شہادت، ٹھیک ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوبارہ دہرائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 5 پلر ہیں اسلام کے، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے، مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے گا نا تو آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، روزے کی پابندی کرنی ہے جب فرض ہو جائیں، جس کے اوپر فرض ہو جائے اسے حج بھی ادا کرنا چاہیے، جس پر واجب ہو اسے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو یہ 5 پلر اسلام کے ہیں، ہمیں اس کو تھام کر رکھنا ہے، انہیں یاد بھی رکھنا ہے، اور جن پر لازم ہو جائے انہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی کال دیجئے گا۔ میرا نام محمد شہزاد طارق ہے۔ آج میں آپ کو ایک یہ دعا سناؤں گا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی نیکسٹ۔
میں محمد سائن رضوان ہوں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ سے ریڈل پوچھنے والا ہوں۔ آئی ایم ریڈ ان سائڈ اینڈ آئی ایم گرین فرام آؤٹ سائڈ، وچ فروٹ ایم آئی؟ یہ فروٹ باہر سے گرین ہوتا ہے اور اندر سے ریڈ ہوتا ہے، بتائیں یہ کون سا فروٹ ہے؟ آئیں اس کی عربی جانتے ہیں۔ اس فروٹ کو عربی میں بطیخن کہتے ہیں۔ آئیں مل کے پڑھتے ہیں، با تو زیبت تو یاد توئی بتوئی خودو پیش خون۔ Now you have to tell which fruit is this. جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، جو بطیخ انہوں نے بتایا ایک فروٹ ہے بطیخ، عربی میں بطیخ کہتے ہیں اس کو، اوپر سے گرین اندر سے ریڈ لال کلر کا ہوتا ہے، تو اردو میں اس کا کیا نام ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ جی چھوٹے سے بچے کو ذرا مائک دیں، کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں نے سوال پوچھ لیا آپ سے۔ جی تربوز۔ تربوز جواب دیا انہوں نے۔ یہاں سے کوئی چھوٹی بچی بتانا چاہے؟ جی آپ بتائیں، ان کو دیں ذرا مائک دیں، کیا ہے؟ تربوز ہے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں تربوز کو؟ تربوز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں، سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے۔ جی واٹر میلن۔ واٹر ملن، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام سمیع اللہ ہے، میں دیپال پور سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ لوگوں کو نعت سناؤں گا۔ جی سنائیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ بہت معلوماتی سیگمنٹ ہوا کرتا ہے اور آپ نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ اچھے پیارے بچے، اچھے پیارے بچے۔ پیارے بچوں، اپنے سیگمنٹ میں آج ہم بہت ہی ایک اہم ترین کہانی شامل کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں، اور یہ کہانی ہے اللہ کے ایک ولی کی۔ کیونکہ ویسے تو عمر کم تھی، لیکن ان کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بلند تھا۔ کیونکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں نا۔ تو یہ کیسا بچہ ہے؟ آج ہم نے ان کی کہانی سننی ہے اور آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جن کا نام آ رہا ہے ان کے نام بھی یاد کرنے ہیں، تاکہ کہانی کے اختتام پر جب آپ سے سوال پوچھا جائے تو پھر آپ جو ہے ہمیں اس کا درست جواب بھی دے سکیں۔ ہمارے جو بچے ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کہانی میں سے کچھ جملے، اہم ترین باتیں یاد کر کے ہمیں سنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آج ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، آخر ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا؟ اس نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہا کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے مچھلی کھانے کی فرمائش کی تھی۔ کیا کھانے کی؟ مچھلی کھانے کی فرمائش کی تھی۔ میں نے بازار جا کر مچھلی خریدی اور اسے گھر تک پہنچانے کے لیے ایک مزدور کو بلایا۔ بچہ تھا، ایک مزدور کو بلایا، اس نے مچھلی اٹھائی، میرے ساتھ میرے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں اذان کی آواز آ گئی۔ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، کس کی آواز آئی؟ اذان کی آواز آ گئی۔ اس بچے نے کہا کہ چچا جان اذان ہو رہی ہے، کیا ہم نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں ابھی اذان ہوئی ہے نا، بچوں کو کہا جب نماز پڑھ لو تو بچے کہتے ہیں ابھی تو اذان ہوئی ہے، ٹائم ہے، ابھی پھر پڑھ لیں گے، آرام سے پڑھ لیں گے۔ وہ جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، تو نتیجے میں یا تو جماعت نکل جاتی ہے، کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں۔ نماز کی تیاری اذان ہوتے ہی شروع کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ لیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا کہ چھوٹا بچہ مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، آئیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم مسجد کی طرف چل پڑے۔ اب بچے نے مچھلی باہر وضو خانے کی طرف باہر رکھ دی اور ہم مسجد میں داخل ہو گئے۔ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، مچھلی اٹھائی اور دوبارہ گھر کی طرف چل پڑے۔
گھر پہنچ کر میں نے گھر والوں کو اس چھوٹے نیک بچے کے بارے میں بتایا تو گھر والوں نے کہا کہ اس سے کہیے آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں. بچے سے کہیے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں. جب میں نے اسے جا کر آفر کی کہ بھئی آج آپ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں, پتہ ہے اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا کہ چچا جان میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا تو روزہ ہے. یعنی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے, مزدوری بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, رزق حلال بھی کما رہے ہیں, لیکن نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں. نماز کی بھی پابندی آپ نے سن لی. انہوں نے منع کر دیا کہ میرا تو روزہ ہے. اب کیا ہوا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ جب افطار کریں گے نا تو پھر افطاری ہمارے ساتھ کر لیجئے گا. اس بچے نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ ابھی آپ مجھے مسجد کا راستہ بتا دیں. تو میں نے اسے مسجد کی طرف پہنچا دیا. وہ مغرب کی نماز تک مسجد میں رہا. مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے, آئیے گھر چلتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر چلیں. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کی بات مان لینے میں بھلائی ہی ہے, اسی لیے میں بھی اس کے ساتھ مسجد میں رک گیا. دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ جو رہتا ہے نا, جو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کا بھی نیکیاں کرنے کا جی چاہتا ہے, اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر آپ برے دوستوں کے ساتھ, برے ساتھیوں کے ساتھ, بری صحبت میں رہتے ہیں تو پھر وہاں پر گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے نا. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا بھی نیکیاں کرنے کا جی چاہے گا. اس کے بعد میں مسجد میں رک گیا. عشاء کی نماز کے بعد ہم گھر آئے. ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے. ایک میں اور میری زوجہ رہتے تھے. دوسرے کمرے میں میری پیدائشی معذور لڑکی رہتی تھی اور جو چل پھر نہیں سکتی تھی. اسی حالت میں اسے 20 سال گزر گئے تھے. کتنے سال؟ 20 سال گزر گئے تھے. اور تیسرا کمرہ مہمانوں کے لیے تھا. میں نے مہمانوں والے کمرے میں اسے بٹھایا. ہم سب نے کھانا کھانا شروع کر دیا. کھانا کھانے کے بعد سب سو گئے اور اس نیک بچے کو ہم نے مہمانوں والے کمرے میں سلا دیا. ہم بھی سونے کے لیے لیٹ گئے. آدھی رات کے وقت پتہ ہے کیا ہوا؟ اب توجہ سے سننا ہے آپ نے. آدھی رات کے وقت ہمارے دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. ہم حیران کہ آدھی رات کے وقت کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ اب آدھی رات کا وقت ہو, آپ کا دروازہ بجے اور آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو آدمی کو تشویش ہو جاتی ہے نا. کہتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت دروازہ کسی نے بجایا. میں نے کہا کہ کون؟ تو پتہ ہے جواب میں اس نے اپنا نام بتا کر کہا کہ میں فلاں لڑکی ہوں. میں نے کہا کہ وہ تو چل پھر بھی نہیں سکتی, ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہے, آپ وہ کیسے ہو سکتے ہو؟ چل کر اپنے کمرے سے کیسے آ سکتے ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں وہی ہوں, آپ دروازہ کھولیں. چنانچہ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ لڑکی سامنے کھڑی موجود تھی جو کہ معذور تھی, 20 سال سے نہیں چل سکتی تھی. میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کیسے ہو گئیں؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے آپ کی باتیں سنی تھی, آج ہمارے یہاں ایک نیک مہمان آیا ہے, میرے دل میں خیال آیا اس نیک مہمان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر لوں, شاید اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے کی برکت سے مجھے صحت عطا فرمائے. میں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی, اے پاک اللہ اس مہمان کے صدقے میری بیماری کو دور کر دے اور مجھے ٹھیک کر دے. وہ لڑکی کہتی ہے جیسے میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس نیک بندے کے وسیلے سے دعا کی, میری تمام بیماری دور ہو گئی اور میں بالکل تندرست ہو گئی. اللہ پاک کے حکم سے میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت شروع ہو گئی. دیکھو میں آپ کے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہوں اور خود چل کر آئی ہوں. لڑکی کی بات سن کر فوراً مہمان والے کمرے کی طرف میں گیا جس میں وہ بچہ تھا. جب میں وہاں پہنچا وہ کمرہ بالکل خالی تھا, اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. میں باہر دروازے کی طرف گیا تو وہ بھی بند تھا. نہ جانے ہمارا وہ چھوٹا مہمان کہاں غائب ہو گیا. جب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ سنا تو مجھ سے فرمایا اللہ پاک کے اولیاء میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑی عمر والے بھی ہوتے ہیں. وہ بچہ اللہ کا ولی تھا. تو پیارے بچوں دیکھا کتنا پیارا واقعہ ہے نا. اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ پاک اپنے اولیاء کرام
نیک بندوں کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. چھوٹے بچوں میں بھی اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں. نیک لوگ چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان سے دعائیں بھی لینی چاہیے اور دعائیں بھی کروانی چاہیے. کیا پتا کس کی دعا سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے. تو واقعہ سنا آپ نے. اب آپ کا ٹیسٹ امتحان شروع. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سوال ہم یہ کریں گے کہ ایک شخص کون سے اللہ کے ولی کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا. ان ولی اللہ کا نام اسٹارٹ میں بھی آیا تھا, اینڈ میں بھی آیا تھا, آخر میں بھی آیا تھا. جی آپ بتائیں. مائک دیجئے بیٹا ان کو, سیدھا سے دیجئے گا. شاباش. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. اچھا اب یہ بتائیے کہ وہ جو شخص تھا جس نے واقعہ سنایا تھا اپنا, وہ کیا خریدنے کے لیے بازار گیا تھا؟ دیکھیں منہ سے جواب نہیں دیجیے گا. یہاں چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کو دے مائک. جی بیٹا, کیا خریدنے کے لیے بازار گئے تھے؟ مچھلی. کیا خریدنے کے لیے؟ ان کو دے مائک. مچھلی. مچھلی خریدنے کے لیے بازار گئے تھے. جواب درست ہے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ لڑکی جو ہے کتنے سال سے بیمار تھی اور معذور تھی؟ جی آپ بتائیے بیٹا. ان کو مائک دیں, چھوٹی سی بچی کو. جی بیٹا سیدھا سے لے کر ان کو دے دیجئے. 20 سال سے. 20 سال سے. ماشاء اللہ. ان کا جواب لگتا ہے بہت توجہ کے ساتھ ماشاء اللہ سن رہی تھی. اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ جب ان کو کھانے کی آفر کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے, تو بچے نے کیا جواب دیا؟ سب سے پہلا ہاتھ جو مجھے نظر آیا وہ, ان کو دے مائک. جی آپ بتائیے. انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے. جی دوبارہ بولیں. انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے. جب انہوں نے کہا میرا روزہ ہے تو پھر انہوں نے کیا کہا ہے یہ بتائیں ذرا. لیتے سب آپ سے بھی لیتے, یہاں سے ان بچوں کو بھی دے نا, ان کو دیں ذرا مائک. وہ پیچھے ہاتھ تھا. انہوں نے کیا پھر کہا؟ انہوں نے کہا کہ افطاری جب کرے تو ہمارے ساتھ کر لیں. ہمارے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیں, یہ بڑا زبردست سوال ہے, اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. وہ جو بیمار بچی تھی, 20 سال سے بیمار تھی وہ لڑکی, وہ آخر صحیح کیسے ہو گئی؟ اس کا علاج کیسے ہوا یہ بتائیے. یہ بڑا اہم ترین جو ہے نا پوائنٹ ہے. اس کا علاج اس لڑکی کا کیسے ہو گیا؟ جی ان کو دے بیٹا بھائی. جو ان کے گھر پہ مہمان آئے تھے ان کے وسیلے سے. دوبارہ بولیں. جو ان کے گھر پہ مہمان آئے تھے ان کے وسیلے سے, اللہ کے ولی تھے. ان کے وسیلے سے. تھوڑا سا اور وضاحت کریں نا. ان کو دے مائک. جی ان کو دے بیٹا مائک دیں گڑیا. جی اس لڑکی نے اللہ سے دعا مانگی تھی کیا دعا مانگی تھی؟ کہ میری ساری بیماری دور ہو جائے. دیکھیں ایک پوائنٹ مس کر گئے نا آپ. ایک پوائنٹ مس کر دیا ہے. وہی تو پوائنٹ تھا جو جواب دینا تھا آپ نے. بھئی اللہ سے دعا تو کی, لیکن وہ تو دعائیں تو پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی. آخر آج کی دعا میں کیا خاص بات تھی؟ اس نے بولا تھا ہمارے گھر میں مہمان ہیں, جی وسیلے سے ان کے وسیلے سے مجھے صحت دے, شفا عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ. یہ تھا. جزاک اللہ. تشریف رکھیے. یہ تھا وہ واقعہ, اور اس سے ہمیں جو پوائنٹ اور ہمیں سیکھنے کو سبق ملا ہے الحمدللہ اس کو ہم نے سیکھا سمجھا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کال شامل کرتے ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہمارے سوال کا جواب دیا ہے کالر بچی نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. دیکھیے مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد احمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے یوسف شاہ باپو, مجھے آپ کا پروگرام اچھے بچے بہت اچھا لگتا ہے. میں روزانہ بچوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ کا تعارف بتاتا ہوں. جی ہاں, شجاع عالیہ قادریہ کا آج میں آپ کو 10واں شعر سناؤں گا. نصر بھی سوہلے کا صدقہ صالحہ منصور رکھتے حیات
पहले मिसरे के अंदर हज़रत सैयद अबू सालेह अब्दुल्ला नसर का तज़किरा हो रहा है। आप अहमद ताला की विलादत 24 रबीउल सानी बगदाद में हुई। आप अहमद ताला हुज़ूर गौसे आज़म के पोते भी हैं और आप अहमद ताला का विसाल 27 रजबुल मुरज्जब को हुआ। आपका मज़ारिबुल अनवार बगदाद मुअल्ला में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त काम करके दिखा दिया। लेकिन एक बात सुन लीजिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो भी आता है वो शाह बापू नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता। वैसे तो हमारे आबिद बापू आ जाते हैं, वक़ार बापू आ जाते हैं, लेकिन हर आने वाला बापू नहीं होता है। तो मैं भी बापू नहीं हूँ, ठीक है। तो बापू वैसे हमारे यहाँ पर सैयद को भी कहते हैं। तो यूसुफ मदनी आप मुझे कह सकते हैं, यूसुफ भाई कह सकते हैं। यूसुफ शाह बापू आपने मुझे कहा, तो ऐसा नहीं है और हर आने वाला शाह बापू हो ये ज़रूरी नहीं है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है ईमान फातिमा, माँ के कदमों के नीचे से। ईमान फातिमा ने बताया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। देखिए इसका जवाब इंशाल्लाह हम आपको कंफर्म करेंगे आखिर में। नेक्स्ट कॉल। मैं आलिशान बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत। आगे चलिए नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ मोहम्मद दानिया रज़ा करंगी कराची से। तो आज मैं आपको मदीना से सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए अब हमारे साथ कुछ बच्चे हमारे मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, कुछ बच्चियां भी हैं। देखते हैं आज हमें वो क्या सुनाएंगी और हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगी। हाँ भाई आ जाएं, कौन कौन सुनाना चाह रहा है जल्दी आ जाएं। चलें आ जाएं, यहाँ पर सामने देखें। आप भी आ जाएं, लाइन से खड़े हो जाएं, लाइन से। जी बाजी क्या सुनाएंगे आप बताइए। आप जी नाच सुनाएंगे, कौन सी वाली? इनको दे माइक दें। क्या सुनाएंगे, कौन सी वाली नाच सुनाएंगे? नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर लेकर चलें सुनाए। देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम बच्चों को देख के सुनाए। या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम। बस खत्म। इनको दें। आप बाजी आप क्या सुना रहे हैं? पहला काम मत जी जी थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। दोबारा सुनाए। चलें छोड़ दें, माइक छोड़ें। अब बोलें बोलें अजय बोलें बोलें, छोड़ दें इसको। बोलें। माशाअल्लाह पहला कलमा सुनाया है हमारी गुड़िया ने। जी बाजी आप सुनाइए। दुरूद शरीफ सुनाएंगे जी। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नतारिया। आज मैं आपको सुनाती हूँ दुरूद शरीफ के मदीपुर। दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जिनमें मुंह से एक ही वक्त में अल्लाह से का नाम भी अदा होता है और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम भी अदा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक के मुतालिक बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रही थी। और भी कुछ सुनाना है? बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी बाजी आप क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको अल्लाह पाक के बंदों से किए हुए चंद वादे बताऊंगी। माशाअल्लाह। माइक पकड़ें, सामने कैमरे को देखें और बोलें जी। ताकत से बढ़कर अल्लाह पाक ने ताकत से बढ़कर आजमाइश ना देने का वादा फरमाया है। अल्लाह पाक ने सब्र करने वालों का साथ देने का वादा फरमाया है। अल्लाह पाक ने दुआओं की कबूलियत का वादा फरमाया है। अल्लाह पाक ने जी। अल्लाह पाक ने जो चला गया उसे बेहतर देने का वादा फरमाया है। अल्लाह पाक ने हर परेशानी के बाद आसानी का वादा फरमाया है। वाह। सल्लु अला नबी दावत इस्लामी जिंदाबाद। बोले दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा।
یہ ہماری پیاری سی بچی ہے، اور یہ اللہ پاک نے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے نا، جن جن نیک اعمال پر، اچھے اعمال پر، ہمیں وہ بتا رہی تھی۔ اللہ پاک نے اس پر اس چیز کا وعدہ فرمایا، اس پر اس چیز کا وعدہ فرمایا، اس پر اس چیز کا وعدہ فرمایا۔ یقیناً بہت معلوماتی باتیں اور سیکھنے کے حوالے سے بہت زبردست ہے۔ اب کچھ بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ، آئیے ہمارے بچے کیا سنانا چاہ رہے ہیں۔ سیدھے کھڑے ہو جائیں سامنے مائک کیمرے کی طرف، آپ بھی آ جائیں۔ جی آپ بھی، اور بھی ہے کوئی؟ جی آپ وہیں کھڑے ہو جائیں، وہیں یہاں کھڑے ہو جائیں، یہاں آ جائیں، ایسے آپ ان کے برابر میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جی بھائی کیا بتائیں گے؟ اور جس کے لیے محفل کونین ہوتی ہے، جی اور جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے زمانے ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشم مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، اے وہ میرا نبی ہے، اے وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی لمحی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر ساری زبان دیکھی لگی ہے، او میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، یہ تو جو ہے بہترین طریقے سے نعت سنا رہے تھے۔ جی بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے پہلے بتائیں۔ آج میں آپ کو بچوں کے لیے 3 نصیحتیں سناؤں گا۔ امیر اہل سنت کی 3 نصیحتیں، جی پکڑے مائک، سنائیں۔ والدین سے خدمت کروانے کے بجائے ان کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کا نعمل بدل کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کو ستانا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہے۔ امیر اہل سنت کی 3 نصیحتیں بتا رہے تھے جو اولاد کو امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ بھائی والدین کے حوالے سے ان نصیحتوں کو یاد کریں تاکہ غلطی سے بچیں۔ بہت پیاری پیاری جو ہے نصیحتیں ہیں، اور پہلی ہی نصیحت کتنی خوبصورت فرمائی نا، دوبارہ سنیں ذرا۔ والدین سے خدمت کروانے کے بجائے ان کی خدمت کریں۔ خدمت کیسے کرواتے ہیں والدین سے، بتائے گا کوئی؟ کیسے کرواتے ہیں والدین سے خدمت، کیسے کرواتے ہیں بھائی؟ کسی کو معلوم ہے والدین سے خدمت کیسے کروائی جاتی ہے؟ آپ بتائیں، ان کو مائک دیں ذرا، یہ بتائیں گے والدین سے خدمت کیسے کروائی جاتی ہے؟ دیں مائک، دیں مائک، نہیں ہے مائک، کہاں گیا آپ کا؟ یہی والا مائک ہے، آئیں ان کو دے کر آئیں، ان کو دے کر آئیں، ان کو دے کر آئیں۔ جی بات بچے ایسے ہوتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں۔ والدین سے خدمت کروانا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی مثال دے کر بتائیں۔ دیکھیں والدین سے خدمت کروانا ایسے ہوتا ہے، مائک لے کر آئیں، والدین سے خدمت کروانا ایسے ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں امی پانی پلا دو، امی کھانا دے دو، امی کپڑے دے دو، امی ٹوپی دے دو، امی جوتے دے دو، جوتے صاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، برتن گلاس منگوا رہے ہیں، پانی منگوا رہے ہیں، کھانا منگوا رہے ہیں، خود سیٹھ صاحب بالکل بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، صوفے پر بیٹھے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، اور پھر وہ حکم چلا رہے ہوتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا کروا دو، ویسا کروا دو۔ تو والدین سے خدمت لینے کی بجائے کیا کہا؟ ان کی خدمت کریں۔ ہاں، والدین سے خدمت لینے کی بجائے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو آرڈر آپ والدین کو کر رہے ہیں نا، وہ کام اپنے والدین کے لیے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ والدین کے لیے پانی لا دیں، والدین کے لیے کھانا برتن لا دیں، انہوں نے کھانا کھا لیا تو برتن اٹھا کر رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو جو والدین سے ہم کام لے رہے ہوتے ہیں، ان سے کام لینے نہیں ہے بلکہ ان کی ہم نے خدمت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے۔ بہت پیاری نصیحتیں۔ ہاں بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ جی لیجئے مائک پکڑیں، کیا سنائیں گے؟ میں آج آپ کو حدیث سناؤں گا۔ سنائیے۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا قیامت والے دن اسے میری شفاعت ملیں گی. ماشاء اللہ. بولے صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ ان کو بولیں زور سے. صلی اللہ علیہ الحبیب. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے انہوں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ کچھ کالز ہیں, آئیے کال شامل کرتے ہیں. میرا نام سمیرہ محمد شریعہ ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. خط منیجر ہے ہمارا مدینہ چلم. نیکسٹ کال. جی قدموں کے نیچے جنت ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سمیع اللہ ہے. میں بات سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جی مزید کال دیجیے. میرا نام علی اکبر ہے. میں ویاڑی سے بات کر رہا ہوں. آج میں چاہتا ہوں آپ ہمیں یہ کلام سنائیں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرہ. مزید کالز بھی ہیں انشاءاللہ, وقت ملا تو شامل کریں گے. کچھ سوالات ہیں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پاس, تو آپ ریڈی ہو جائیے, تھوڑا اپنے ذہن کو دماغ کو پریزنٹ کر لیں, اور اب آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہیں. دیکھتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ والے ہیں ان کی طرف سے جوابات زیادہ آتے ہیں, لیفٹ ہینڈ والے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے زیادہ جوابات آتے ہیں. ہاتھ دیکھنے ہیں کہ کن کے زیادہ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال آپ سے ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ پاک نے جو مینڈھا بھیجا تھا جنت سے, وہ کون سے نبی کے بدلے میں ذبح کیا گیا؟ نبی کا نام بتانا ہے جن کی جگہ پر اللہ پاک نے مینڈھے کو ذبح ہونے کے لیے بھیجا تھا. دیکھیں بچوں میں سے بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں, رائٹ طرف سے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا ہوا, سیدھی جانب سے کوئی بھی ہاتھ. کون سے نبی کی جگہ پر مینڈھا ذبح ہوا تھا؟ چلیں بھائی آپ بتائیے. مائک دے بیٹا ان کو. جی حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ کیا جواب دیں گے بیٹا؟ حضرت اسلام. آپ کیا جواب دیں گے بیٹا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ کیا جواب دیں گے بیٹا؟ یہ لیجئے مائک لیجئے, ادھر ہی کھڑے ہو کر بولو. بھائی یہ تو جواب غلط ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈھا ذبح کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سوال نمبر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ سارے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی, اس مسجد کا نام کیا ہے؟ سیدھی طرف سے کچھ ہاتھ اٹھ گئے ہیں. جی آپ بتائیے, مائک لیجئے, آئیں. مسجد نبوی. مسجد نبوی. نبوی. ان کو دے مائک, دوسرے ساتھی کو. مسجد نبوی. مسجد نبوی. ان کو دے مائک. مسجد نبوی. مسجد نبوی. اس طرف سے کون جواب دے رہا بھائی؟ آپ بتائیے لاسٹ لائن میں, سینٹر میں. مائک دے بیٹا ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کو کون سی مسجد میں نماز پڑھا؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی. یہاں سے مسجد نبی نام آیا ہے, یہاں سے مسجد اقصی نام آیا ہے. مزید کچھ پوچھتے ہیں تاکہ تھوڑی تصدیق ہو سکے. برابر والے کو دیں مائک. مسجد اقصی. مسجد اقصی. آگے والے کو دیں مائک. مسجد اقصی. مسجد اقصی. آپ کیا بتائیں گے؟ مائک ان کو بھی دے دیں بیٹا, سیدھے ہاتھ سے. جی مسجد اقصی. مسجد اقصی درست جواب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مسجد میں نماز پڑھائی اس مسجد کا نام کیا تھا؟ انبیاء کرام کو جس مسجد میں نماز پڑھائی اس مسجد کا نام مسجد اقصی تھا. ٹھیک ہے, اس نام کو یاد رکھنا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے
معراج پر جب تشریف لے کر گئے تو سب سے پہلے مسجد حرام سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس مسجد اقصی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا وضو میں مسواک کی جاتی ہے نا، وضو میں مسواک کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ وضو میں مسواک کرنا کیا ہے؟ جی نعت خواہ بھائی بتائیں گے، جی کیا ہے؟ سنت بتا رہے ہیں، آپ بتائیے۔ سنت۔ مائک بیٹا آن کیجئے گا، آپ کے مائک پر آواز نہیں آئی تھی، آن کریں۔ سنت۔ سنت بتا رہے ہیں، جی آپ بتائیں۔ سنت۔ آپ بتائیں۔ سنت۔ آپ بتائیں۔ سنت۔ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، ان کا جواب درست ہے۔ اچھا ایک سوال، آج کل یہ ویسے جو ہے عبادت کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے کہ قربانی جو کی جاتی ہے، گائے کی، بکری کی، اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، کتنے دن تک کرنی چاہیے بتائیں؟ قربانی کتنے دن تک کی جاتی ہے؟ قربانی کتنے دن تک کی جاتی ہے؟ جی آپ بتائیں۔ 3 دن تک۔ آپ بتائیں۔ قربانی کتنے دن کرنی چاہیے؟ 3 دن۔ آپ بتائیے۔ 3 دن تک۔ 3 دن تک۔ اگر چوتھے دن کر لی تو پھر 3 دن کے بعد قربانی کر لی ہے تو 3 دن تک کے کرنا؟ 3 دن تک ہی ہے، اس کے بعد نہیں ہوگی نا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں بھائی کون بتائے گا؟ اور آپ بتائیے، مائک دیجیے ان کو۔ جی 3 دن تک، مائک بند کر دیا۔ جی مائک بند ہے بیٹا، آن کریں بھائی، آن کر دیں۔ 3 دن تک۔ 3 دن تک، ٹھیک ہے۔ قربانی 3 دن تک کی جائے گی، چوتھے دن قربانی پھر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ 3 دن قربانی ہو سکتی ہے، اس کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی تو میرا نام محمد اسلام گوری ہے، میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ نیکسٹ۔ میرا نام عبداللہ تاری ہے، میں ریا کرتے ہو رہا ہوں، میں آپ کے تار کا دعوت آؤں گا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، میں آپ کو مدی مدت آؤں گا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی تاکہ ہوتی کرنی ہے، دین تعالیٰ آج مدد، کتنے دین تعالیٰ ہمارا مدنی تعلیم اسلامی زندہ باد۔ محمد تمہارا تاری ہے، میں ذی الحلیم لاکان سے اسکر ہوں، میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد۔ یاسر رضا کراچی سے بول رہا ہوں، آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ آپ کو نعت سناؤں گی۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی۔ میرا نام مراحل ہے، میں گرگٹ سے بات کر رہی ہوں، آج میں آپ کو مدنی مشق سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ آمین۔ میرا نام محمد فرحان تاری ہے، میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں، آج میں آپ لوگوں کو دودھ پینے کی بات کی دعا سناؤں گا۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ دودھ پینے کی دعا انہوں نے سنائی، ہمارے پیارے پیارے بچوں نے ہمارے سوال کے جواب بھی دیے، اور کچھ نے نعتیں سنائی، کچھ نے مدنی مقصد سنائے، بڑی پیاری پیاری باتیں ماشاءاللہ سنائی ہیں۔ اللہ پاک
ان کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائیں. کالز ہمارے پاس بہت ساری ہیں لیکن وقت ہمارا محدود ہوا کرتا ہے. جتنی ہم سے ہو سکتی ہیں کالز ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. بڑا پیارا سا سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ کی تھوڑی دماغی ذہنی ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کی ذہانت کا بھی تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اشارے. اچھے پیارے بچے. اچھا, ہمارے سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک بچے کو بلا کر اسے 2-3 پرچیاں ہم دیتے ہیں جس پر کچھ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ اشارہ کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, وہ اشارہ کر کے دکھاتے ہیں اور آپ نے وہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ وہ اشارے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں. بھائی دیکھیں, اشارے اچھے ہونے چاہیے, اشارہ اچھا ہونا چاہیے. پہلے تو یہ بتائیں, آپ کو اشارے کرنا جو نا آنا چاہیے. آپ پہلے کر کے بتائیں مسواک کیسے کریں گے, مسواک کا اشارہ بولے. سونے کا اشارہ کیسے کریں گے, سو کر دکھائیں. اور پانی پینے کا اشارہ کیسے کریں گے, اور نماز پڑھنے کا اشارہ کیسے کریں گے, کھانا کھانے کا اشارہ کیسے کریں گے, بائک چلانے کا اشارہ کیسے کریں گے. بائک آ جائیں, چلیں آ جائیں, وہ لے کر آ جائیں, باؤل لے کر آ جائیں, آ جائیں. چلیں, یہ مجھے دے دیں, مائک کو یہاں رکھتے ہیں. اب آپ نے اس میں سے پرچی نکالنی ہے اور اشارہ کر کے بتانا ہے ہماری آڈینس کو. ٹھیک ہے, کچھ سوال آپ نے اشارے تو اچھے کر لیے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اشارے آپ کیسے کرتے ہیں. جی, ان کو نظر نہیں آ جائے پرچی میں, چھپ کر. ہاں یہ ہے, اب آپ کا دیکھیں امتحان آ گیا ہے, کیسے کر کے دکھائیں گے. مشکل ہو گئی ہے, مشکل ہو گئی, پہلے بھی پھنس گئے بھائی. یہ تو کیا بتاؤ گے آپ ہیں, گھڑی پہننا. ابھی پورا اشارہ ہوا نہیں ہے مکمل, آپ تھوڑا انتظار کریں. جی بھائی آپ دیکھ لیں دوبارہ, یہ ہے کیا, آپ دیکھیں ہے کیا. جی ہاتھ چومنا, پہنچ گئے بھائی آپ, ماشاءاللہ, ویری گڈ. چلے دوسرا, ہاتھ بزرگوں کے چومنا, کس کس کے ہاتھ چومنے چاہیے, چلے بتائیں. کس کے, مل کے بتائیں. والدین کے ہاتھ چومنے چاہیے, امی کے ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے, اور نہیں سب کے نہیں بھائی. جی جی, بزرگوں کے ہاتھ چومنے چاہیے, دادا کے, دادی کے, نانا کے, نانی کے, استاد صاحب کے, پیر و مرشد کے ہاتھ چومنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک تعظیم کا انداز ہوتا ہے, اس سے ان کی برکتیں ملتی ہیں. جی ہاں بھائی, یہ بتائیے کیسے ہوگا, کو بتائیں. جی کیا لکھا ہوا ہے, اچھا اچھا اچھا, یہ ہو گیا ہے. چلے میں آپ کو کہنا, چلیں. جی کان میں نے بتا دیا ان کو. ہاں, قمیص کے بٹن لگانا. ٹھیک ہے, اب ہماری بچیوں کو اشارہ کر کے بتائیں گے, ادھر ادھر. یہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی آرام سے, کچھ جواب نہیں دے رہی ہیں. اب ذرا ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں نا, دکھائیں مجھے پرچی, دکھائیں کیا ہے. ہاں چلیں بھائی, ادھر گلا دبانا نہیں ہوتا, گلے ملنا. جی جی, بچیاں جواب دے رہی ہیں, آپ خاموش رہیں. کیا بتا رہی ہیں, گلے ملنا. ہاں بھائی, کون سا اشارہ, ان کو اشارہ کر کے بتاؤ. گلے ملنا, یہ گلے مل رہے ہیں کیا ہے. اچھا چلے, ایک اور ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے, یہ بڑا دلچسپ ہے اشارہ. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ناتھاؤں کو پتہ چلتا نہیں چلتا ہے. آپ نے آواز نکال کے بتا دیا یار. یہ تو کیا ہے بھائی, کیا کر کے دکھا رہے ہیں, چھینکنا. اچھا یہ بتائیے, اگر چھینک آ جائے, جسے ان کو چھینک آئی ہے, تو چھینک اگر کسی کو آئے تو کیا پڑھنا چاہیے اسے, یرحمک اللہ کہنا چاہیے.
جی کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے بھائی؟ یار یہ بچیاں جواب نہیں دے رہی ہیں آج کچھ بھی. کیا کہنا چاہیے؟ اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ جی کیا کہنا چاہیے؟ نہیں آ رہا بھائی، نہیں آ رہا، ادھر سے آ رہا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے. آپ ذرا چھینک کر بتائیں. آواز نکالو نا آپ. اچھا مائک پکڑو اور بولو الحمدللہ. الحمدللہ. بھائی گلا سے پکڑنا ضروری نہیں ہے چھینک کے لیے، ٹھیک ہے، بلکہ ناک پر عام طور پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ اگر کوئی تھوک ووک نکلتا تو سامنے والے پہ نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے. اور منہ نیچے کر لیں، آواز دبا لیں، اور پھر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. ہاں مائک قریب کر کے کہیں. الحمدللہ. الحمدللہ کہیں گے. اچھا انہوں نے الحمدللہ کہہ لیا، اب ان کے جواب میں کیا کہیں؟ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ کہیں گے. ماشاء اللہ، تشریف رکھیے، بہت اچھے اشارے آپ نے کیے ہیں. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام عبداللہ ہے. میں آپ کو نعت سناؤں گا. لبیک لب پر جو ذکر طیبہ مثال آیا کمال آیا. میرا نام شامر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے ماں کے پیروں میں جنت ہے. میرا نام مدر ہے. آپ کو اچھے بچے سناؤں گا. اچھے بچے، اچھے بچے، اچھے بچے، اچھے پیارے بچے، بچوں مل کے کھیلے، سونا دے بھی ہم سیکھے، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، سب بچے بچے. میرا نام جواد احمد اتاری ہے. میں نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، میرا پیارے بچوں، ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا اسٹارٹ میں کہ کس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ سب نے بتانا ہے کس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ہاں، ہمارے بہت سارے بچوں نے کال کر کے ہمیں الحمدللہ اس کا بالکل درست جواب دیا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی لیے والدہ کے قدم بھی چومنے چاہیے، والد صاحب کے ہاتھ بھی چومنے چاہیے، ان کی بہت ساری دعائیں بھی لینی چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو جس کا نام اچھے بچے ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کی برکت سے ہم سب کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بچے اچھے بچے، اچھے بچے، اچھے بچے، اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھیلیں، سنتیں بھی ہم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے، آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا